हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो का ताल्लुक शिया इस्लाम के बारे में है कि उसका आगाज़ किस तरह हुआ और वो कैसे फैला। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विजडम ऑफ लाइफ। व्यूअर्स, आपने हर साल कुछ ख़ास दिनों में लोगों को देखा होगा जिनकी अक्सरियत ने काले रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं और वह अपना सीना पीट रहे होते हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग शिया हैं जो कि हर साल मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन की वफ़ात का सोग मनाते हैं, जो कि 7th सेंचुरी में यजीदी फ़ौजों के हाथों एक जंग में मारे गए थे। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इस्लाम में दो बड़ी सेक्ट हैं। एक सुन्नी सेक्ट है जो कि मेजॉरिटी सेक्ट है और दूसरी माइनॉरिटी सेक्ट है जो कि शिया सेक्ट है। लफ्ज़ शिया का मतलब है सपोर्टर या मदद करने वाला। शिया का आगाज़ प्रॉफिट मोहम्मद की वफ़ात के बाद हुआ। एक पार्टी वो थी जिसका कहना ये था कि प्रॉफिट के बाद मुसलमानों की लीडरशिप का जो राइट है वो अली बिन अबू तालिब के पास है, और इन लोगों को अलवीज़ भी कहते हैं और शिया आमतौर पे कहा जाता है। अली प्रॉफिट के सन इन लॉ भी थे और उनके कज़न भी थे, और वो मशहूर हैं अपनी इल्म और अपनी बहादुरी की वजह से। और प्रॉफिट की ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया, और इन जंगों में मुसलमानों की जो फतह हुई थी उसमें अली की बहादुरी ने एक बुनियादी किरदार अदा किया था। शिया ये कहते हैं कि प्रॉफिट ने अपनी ज़िंदगी ही में अली को अपना सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन सुन्नियों का ये ख्याल है कि प्रॉफिट ने किसी को भी अपना सक्सेसर नॉमिनेट नहीं किया था। शिया ये भी कहते हैं कि इमाम या जो मुसलमानों का लीडर है वो डिवाइनली अपॉइंटेड होता है, उसको खुदा अपॉइंट करता है, जैसे कि प्रॉफिट्स को खुदा अपॉइंट करता रहा है। सुन्नीस का ये ख्याल है कि नहीं, जो मुसलमानों का लीडर होगा उसको कंसेंसस के ज़रिए से मुसलमान लोग खुद जो हैं वो मिलजुल के सलाह मशवरे से उसका चुनाव करेंगे। शिया ये कहते हैं कि अली के बाद जो इमामत का जो ऑफिस है वो उनके डिसेंडेंट्स में या उनके बच्चों में और आगे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो गया। इस बारे में फिर शियों के अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है कि किस ख़ास शख्स को इमामत का ओहदा मिला। अब इस स्लाइड में देख सकते हैं कि शिया की 3 मेजर सब सेक्ट हैं। सबसे बड़ी जो सेक्ट है, जो मेजॉरिटी सेक्ट है, उसको कहते हैं ट्वेलर्स, या अरबी में उन्हें कहते हैं इश्ना अशरिया, क्योंकि ये अली से शुरू होकर आखिर तक 12 इमामों को मानते हैं। दूसरी जो सेक्ट है उन्हें इस्माइलीज़ भी कहते हैं और आमतौर पे सेवनर भी कहते हैं। ये पहले 6 इमाम को तो मानते हैं जो कि ट्वेलर्स के इमाम हैं, लेकिन 7वें इमाम के ऊपर उनका डिस्प्यूट है कि इमामत किसको मिली थी। इसी तरह ज़ैदीस भी हैं जो पहले 4 इमामों को तो मानते हैं, लेकिन इस बात को उनका भी डिस्प्यूट है ट्वेलर्स के साथ कि जो 5वां इमाम था उसका ओहदा किसको मिला था। इस्माइलीस के आगे 2 फ़िरके हैं, नज़ारीस इस्माइलीस और बोहरास। आगा खान का 4th जो बड़े मशहूर, आपने जानते होंगे, बहुत मशहूर शख्सियत हैं, वो नज़ारी इस्माइलीस के इस वक्त मौजूदा रहनुमा हैं या इमाम हैं। और बोहरों के जो बोहरा फ़िरका है उसके रहनुमा मुफद्दल सैफुद्दीन हैं जो कि इंडिया में रहते हैं। जो शियों की जो मेजॉरिटी सेक्ट है या ट्वेलर जो हैं वो ये कहते हैं कि जो 12वें इमाम थे जिनका नाम मेहदी था और जिनका टाइटल सेवियर या निजात दहिंदा है, वो 6 साल की उम्र में गायब हो गए थे, अकल्टेशन में चले गए थे। उसकी तारीखी पस मंज़र ये है कि उस वक़्त जो हुकूमत थी मुसलमानों में वो अब्बासीद या अब्बासियों की हुकूमत थी जो कि शियों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे, और उनसे बचने के लिए खुदा के हुक्म पे
جو امام مہدی ہے شیعوں کے مطابق وہ غائب ہو گئے اور دوبارہ پھر وہ واپس آئیں گے۔ یہ تصویر سٹی آف سمارا کی ہے جو کہ عراق میں ہے، جہاں شیعوں کے مطابق مہدی جو ہے ایک کیو میں ڈس اپیئر ہو گئے تھے۔ اب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مہدی واپس آئیں گے اور ایک حکومت قائم کریں گے جس کی بنیاد عدل اور انصاف پہ ہوگی۔ نظاری اسماعیلی، بہراز اور زیدیز بھی، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ امام جو ہیں وہ اس وقت غائب ہیں، اکلٹیشن میں ہیں، لیکن اس پہ ان کا آپس میں ڈفرنس ہے کہ امام کون سی شخصیت ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ شیعہ اسلام کا ایران میں رائز کیسے ہوا۔ 7ویں صدی میں عرب نے ایران پہ فتح کر لی۔ عربوں کے آنے سے پہلے اسلام میں زوراسٹرین مذہب، جس کو آج کل انڈیا اور پاکستان میں پارسی مذہب بھی کہتے ہیں، اس کا رائج تھا۔ تو 7ویں صدی سے لے کے 15ویں صدی تک، کیونکہ عرب جو تھے ان کی میجورٹی سنی تھی، تو ایران بھی جو ہے وہ ایک سنی ملک جو ہے وہ رہا، اور اس دوران جو شیعہ جو تھے وہ سنیوں کے ظلم کا شکار ہوتے رہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے درمیان ایران جو ہے وہ شیعہ اسلام کی طرف کنورٹ ہو گیا، اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم رول جو پلے کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا صفوی ڈائنیسٹی نے۔ یہ کچھ تصاویر ہیں صفوی ڈائنیسٹی کے بارے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفوی کون تھے؟ اسلام میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے صوفی یا مسٹیکل آرڈر ہیں، اور ان میں سے ایک مسٹیکل آرڈر صفویت کا بھی تھا، اور صفویت بیسیکلی سنی تھے، لیکن تقریباً 15ویں صدی کے درمیان میں، ان دا مڈل آف دا 15th century، وہ آہستہ آہستہ صوفی ازم سے سیاست کی طرف آئے اور ایک بہت اہم پولیٹیکل فورس بن گئے عراق میں، اناطولیہ جو اس وقت ترکی میں ہے، اور آذربائیجان میں۔ آہستہ آہستہ صفوی جو ہے وہ شیعہ مذہب کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے، اور تقریباً 1460 میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ شیعہ ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مسٹیکل آرڈر سے ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن میں بھی تبدیل ہو گئے۔ صفویت کی آہستہ آہستہ طاقت جو ہے وہ انکریز ہوتی رہی، یہاں تک کہ آذربائیجان میں انہوں نے اپنی بیس جو ہے وہ قائم کر لی۔ یہ شاہ اسماعیل جو تھے، اس کے دوران میں، ان کی حکومت کے دوران میں، صفویت نے جو کہ شیعہ ہو چکے تھے، انہوں نے ایران کو کنکر کر دیا۔ 10 سالوں میں 1500 سے لے کے 1510 شاہ اسماعیل نے اپنی حکومت پرشیا، آذربائیجان، ایسٹرن اناٹولیا اور عراق میں قائم کر لی، اور شیعہ مذہب کو آفیشیل ریلیجن جو ہے، سرکاری مذہب جو ہے، وہ ان جگہوں کا، ان ملکوں کا ڈکلیئر کر دیا۔ یہ تصویر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صفویت امپائر کی ایک فوٹوگراف ہے۔ 1501 میں 1501 میں شاہ اسماعیل کو شاہ یا بادشاہ کا درجہ دے دیا گیا، شروع میں آذربائیجان میں، اور 10 سالوں میں اس نے شیعہ مذہب کو پروموٹ کیا اپنے لوگوں میں، ایران میں، عراق میں اور آذربائیجان میں۔ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں شاہ اسماعیل جو ہے وہ شیعہ کریڈ کو، آفیشیل کریڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں تبریز میں، جو کہ اس وقت آذربائیجان میں تھا۔ جب شیعہ ازم پھیلا، ایران کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی گیا، تو اس وقت ایک اور مسلمانوں کی بڑی امپائر تھی، وہ جسے کہتے ہیں اوٹومن امپائر یا خلافت عثمانیہ، جو کہ بیسیکلی ایک سنی امپائر تھی، اور جس کا سینٹر جو تھا وہ آج کا استنبول تھا۔ تو کیونکہ شیعہ اور سنی میں ایک کانفلکٹ تھا، تو لہذا دونوں امپائرز کے درمیان 2 صدیوں میں 16 اور 17 سینچری میں بہت سی جنگیں ہوئیں۔ یہ ان میں سے ایک جنگ کی تصویر یہ ہے۔ اوٹومن امپائر نے ایک اور کام یہ بھی کیا کہ انہوں نے فتویٰ ایشو کروائے اپنے علماء کے ذریعے سے، اور دے ڈکلیئرڈ صفویت ایران کو انہوں نے کافر قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ کیونکہ وہ کافر ہو گئے شیعہ بننے کی وجہ سے، لہٰذا جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کے خلاف جنگ کریں۔ اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ فتویٰ ایشو کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اور آج کے دن تک بھی شیعوں کے خلاف
فتوے جو ہے وہ ایشو ہوتے رہتے ہیں۔ شاہ عباس جو تھے وہ صفوی ڈائنیسٹی کے سب سے طاقتور حکمران تھے، اور ان کے دور میں ایران بہت بڑی طاقت بن گیا، اور شیعہ کریڈ جو ہے وہ پروموٹ بھی بہت زیادہ ہوئی۔ صفوی رول جو ہے وہ 1732 میں وہ ختم ہو گیا، لیکن جو شیعہ اسلام تھا وہ ایران میں ڈومیننٹ رہا۔ اس وقت جو شیعہ ہیں وہ ایران، بحرین، عراق اور آذربائیجان، ان چاروں کنٹری میں میجورٹی میں ہے، اور بہت زیادہ شیعوں کی مینورٹی جو ہے، بڑی مینورٹیز بھی ہے، وہ مختلف کنٹریز میں ہے، جس میں یمن آتا ہے، لیبنان، کویت، سعودی عربیہ، افغانستان، پاکستان، ترکی اور انڈیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب شیعہ اسلام پھیلا ایران میں تو اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ ایران کا شیعہ میجورٹی کنٹری بننا ایران کی ہسٹری کا سب سے سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے، سب سے اہم ایونٹ ہے، اور اسلامک ہسٹری کے اہم ترین ایونٹس میں سے ایک ہے۔ اس کا سب سے بڑا ایک امپلیکیشن یہ تھی کہ ایران اور اس کے عرب نیبرز کے درمیان، جو کہ سنی تھے، ان کے درمیان ایک بہت بڑے اختلافات جو ہے، ڈفرینسز جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ اس میں آپ جو آج تک قائم ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح 16ویں اور 17ویں صدی میں اوٹومن امپائر اور صفویت کے درمیان جنگ ہوتی تھی، اسی طرح آج بھی کانفلکٹ جو ہے وہ ایران اور سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد ایک بڑی وجہ جو ہے وہ مذہب ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ ایران کے شیعہ بننے سے یہ ہوا کہ ایران کو جتنے بھی شیعہ ہیں پوری دنیا میں، ان کا ایک لیڈرشپ کا رول مل گیا، اور شیعوں نے بھی ایران کی طرف دیکھنا شروع کر دیا مدد کے لیے، گائیڈنس کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو سنی مڈل ایسٹ کے کنٹریز تھے وہ سسپیشیس ہو گئے تہران کے خلاف بھی، اور ان کی جو اپنی شیعہ پاپولیشن تھی، اور اس پہ انہوں نے بہت زیادہ انہیں دبانے کی کوشش کی، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ ان کی حکومت کا تختہ الٹ نہ دیں۔ یہ آپ کچھ تصاویر دے سکتے ہیں جس میں جو شیعہ ہیں، مرد اور خواتین جو ہیں، وہ مختلف مڈل ایسٹ کنٹری میں، خاص طور پر سعودی عربیہ میں اور بحرین میں، جو ان پہ مظالم ہو رہے ہیں، ان کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایران اور سعودی عربیہ کی جو جنگ تھی، مذہبی جنگ، وہ بہت زیادہ انٹینس ہو گئی جب اسلامک ریولوشن ایران میں آیا 1979 میں، آیت اللہ خمینی کے سربراہی میں۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک رسہ کشی شروع ہو گئی۔ بہت سے ملکوں میں جیسے سیریا ہے، پاکستان اور یمن ہے، ایران اور سعودی عربیہ میں ایک پروکسی وار ہو گئی۔ پروکسی وار میں کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود نہیں لڑتے، لیکن آپ کسی دوسرے کی سرزمین کو اپنی مفادات کے لیے، اپنی جنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایران اور سعودی عربیہ نے ان ممالک کے ساتھ کیا۔ اب شیعہ کیونکہ اپنی تاریخ میں، اپنی ہسٹری میں اوپریسڈ رہے ہیں، لہذا ایران کی گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ مسلمان جہاں پہ بھی اوپریسڈ ہیں انہیں ہم سپورٹ کریں۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ حزب اللہ کا بھی اور حماس کا بھی بہت بڑا سپورٹر ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے حماس کے لیڈر اسماعیل خانیہ کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی ایران میں ایک اسرائیلی اسٹرائک میں۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ ایران کا، کیونکہ ایران اسرائیل کے خلاف ہے اور ایران اوپریس لوگوں مسلمس کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایران کا کانفلکٹ پیدا ہو گیا امریکہ اور دوسرے مغربی ممالکوں میں اور ان کے ایلائز کے درمیان، خاص طور پہ اسرائیل کے ساتھ۔ اور ایران میں بہت زیادہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، اور اکثر جلوس، پروٹیسٹ ان کے درمیان ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ ایران کو ایک لیڈرشپ رول بھی مل گیا تھا، اور عربس اور ویسٹ کے ساتھ اس کا ایک ٹینشن بھی ہو گیا تھا، تو ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جو طاقت ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ایران نے اپنا ایک نیوکلیئر پروگرام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو انٹرنیشنل سینکشنز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سینکشن 2015 میں ختم ہو گئی تھی، جب ایران اور مغربی ممالک کے درمیان، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک تصویر میں 2016 میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آئے، تو انہوں نے پہلے دن جو پہلا کام کیا تھا، انہوں نے اس معاہدے کو ختم کر دیا تھا، اینڈ ہی ڈکلیئرڈ کہ امریکہ جو ہے وہ اس معاہدے کی از نو لانگر اے ممبر آف دس نیوکلیئر ڈیل۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل وزڈم آف لائف. تھینک یو.